चैरिटी का सिलसिला दूसरों की मदद करना, ये तो हमने बचपन से देखा अपने माँ बाप से। अम्मी जोन सी मेरी हैं, उन्होंने माशाल्लाह हमारी पूरी ज़िंदगी हमने यही देखा कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो महल्ले वाले हैं, जो महल्ले वालों के जानने वाले हैं, कोई भी होता था जिसको हेल्प चाहिए थी, वो आ जाते थे कि एक बाजी हैं वो यूके में रहती है, हमने सुना कि वो लोगों की मदद करती है। हमारी कंपनी ISA सपोर्ट सर्विसेज एक प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी है और एक हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट के शेयर से हम जो पैसा बनाते हैं वो हमारे फाउंडेशन में हम डालते हैं। फाउंडेशन से फिर आगे हम दूसरी NGOs को और पार्टनर्स को देते हैं। सो ये एक फंडेड ISA फैमिली के थ्रू, हम आउटसाइड फंडिंग नहीं लेते, लोगों से पैसा नहीं लेते, हम इकट्ठा करते। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह के फजल से हम खुद ही करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने नहीं होते लेकिन बैक फुट के ऊपर बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनको लोग ढूंढ रहे होते हैं कि ये काम जो है वो कौन करता है। ज़िंदगी जो होती है, जो दूसरों के लिए जी जाती है, उसी को ज़िंदगी कहा जाता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कुछ एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो औरों के लिए वक्फ़ की हुई है, औरों के लिए, औरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि आजकल आपको पता है कि हम लोग जो होते हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी ज़िंदगी के पीछे लगे रहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए लगे रहते हैं। आजकल एक और सूरत हाल आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 60% जो हिस्सा है वो सैलाब की सूरत हाल में है, और उस सैलाब की सूरत हाल में शायद हम इतने एक्टिव नहीं हैं जितने जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वो हैं। क्योंकि जो दूसरों का दर्द होता है वो बहुत कम लोगों में होता है। दूसरों का दर्द बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे दिल में जो है दूसरों का दर्द हो। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे वाक़यात आ जाते हैं, ऐसा वक्त आ जाता है जिससे आपकी लाइफ बदल जाती है, आपका रुख बदल जाता है। तो वो कुछ वाक़यात भी एक इस जो शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या आया है जिससे उनकी लाइफ बदल गई है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सनी आरिफ साहब से, जो कि एक बिज़नेसमैन हैं, और उनसे उनकी कहानी सुनते हैं कि वो इस पाकिस्तान की आवाम और पूरी इंसानियत की जो दर्द रखने के लिए आपका ये जज्बा है वो कैसे पैदा हुआ। और उनसे मज़ीद कुछ और भी सवालात उनके सामने रखेंगे, और ख़ास करके ये जो सैलाब के हवाले से जो सूरत हाल है, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सनी आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा सनी साहब, मुझे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड के हवाले से ये जानना चाहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं भी बता दूं कि यूके की पैदाइश है इनकी, और अभी जो है ये पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये एक बिज़नेस, एक तंजीम चला रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि उस तंजीम को, वैसे तो ये होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं, अगर मैं चलाऊँ तो मैं ज़ाहिर सी बात है बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाऊँगा, लेकिन यह है कि अगर ख़ुद अपने एक सहारे पे अगर उस तंजीम को चलाना बहुत मुश्किल होता है। एक तंजीम चला रहे हैं ISA, उस तंजीम के हवाले से भी इनसे पूछेंगे कि ये कैसे आप इसको चला रहे हैं, किस तरह फंडिंग होती है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है उसका फ़ंड। ये बताइएगा सनी आरिफ भाई कि आपका जो बैकग्राउंड है कहाँ से है, ये बताइएगा। तो बैकग्राउंड तो मेरा यूके में है। पेरेंट्स मेरे ये पाकिस्तान से गए थे यूके, अबू पहले गए थे, बाद में उनकी शादी हुई है, अम्मी को भी बुला लिया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। और शुरू दिन से मेरी लाइफ यूके में ही गुजरी है। अच्छा, यूके में ही आपकी लाइफ गुजरी है। तो ये आप एक तंजीम चला रहे हैं, ये क्या शुरू से ही आपकी तंजीम आपके फादर की साइड से बनी थी या ख़ुद आपने बनाई? किस तरह से ये तंजीम बनाई आपने, ये ISA? नहीं, ISA फाउंडेशन तो हमें काफ़ी साल हो गए काम करते हुए, लेकिन ये जो चैरिटी का सिलसिला है दूसरों की मदद करना, ये तो हमने बचपन से देखा अपने माँ बाप से। अम्मी जोन सी मेरी हैं, उन्होंने माशाल्लाह हमारी पूरी ज़िंदगी हमने यही देखा कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो महल्ले वाले हैं, जो महल्ले वालों के जानने वाले हैं, कोई भी होता था जिसको हेल्प चाहिए थी, वो आ जाते थे कि एक बाजी हैं वो यूके में रहती है, हमने सुना कि वो लोगों की मदद करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी तो ज़्यादा हमारे सामने बात तो नहीं करती, क्योंकि वो उनका यही है कि अगर करो तो अल्लाह की राह के लिए करो और बस किसी को पता ना लगे। लेकिन हम दूसरों से सुनते थे को बहुत मज़ा आता था कि जब हम पाकिस्तान आते थे तो हमें लोग मिलते थे तो वो दुआएं देते थे, अम्मी को बताते थे कि तुम्हारी अम्मी ने हमारे लिए ये किया है, हमें उम्रे पे भेजा था, हमारी बच्चियों की शादी कराई है। सो ये शुरू दिन से जो हमने देखा बचपन से, ये आगे से जाके फिर हमने ये सिलसिला चलाना था। अच्छा, एक चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि हमारे वालिदैन जो होते हैं वो अक्सर ऐसे होता है कि, और हमें भी ये चाहिए कि अपने जो छोटे होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको जितने भी कुछ डिज़र्विंग लोग होते हैं, हमें चाहिए कि अगर उनको अपने हाथ से देने के बजाय हम अपने बच्चों को दें, ताकि उनको एहसास हो, एक जो देने का एहसास हो। क्योंकि
آج کل آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہت سے مانگنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ہاتھ اوپر بھی ہونا چاہیے، ہمارا دینے والا ہاتھ وہ تبھی بنتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو دینے والا ہاتھ بنائیں گے، ان کا ہاتھ دینے والا ہوگا، ظاہر سی بات ہے پھر ان کو عادت پڑے گی، جب بڑے ہوں گے تو ان کو ایک دل میں احساس ہوگا کہ ہمیں کسی کی ہیلپ کرنی چاہیے، بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو تنظیم ہے ISA، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ کون اس کو فنڈ کرتا ہے، کس طرح سے فنڈنگ ہوتی ہے، یہ بتائیے گا۔ جو ہماری ISA فاؤنڈیشن ہے، ہماری کمپنی ISA سپورٹ سروسز، ایک پروفیشنل سروسز کمپنی ہے اور ایک ہماری انویسٹمنٹ کمپنی ہے۔ جتنا بھی الحمدللہ پروفٹ کے شیئر سے ہم جو پیسہ بناتے ہیں وہ ہمارے فاؤنڈیشن میں ہم ڈالتے ہیں، فاؤنڈیشن سے پھر آگے ہم دوسری NGOs کو اور پارٹنرز کو دیتے ہیں۔ سو یہ ایک فنڈیڈ ہے ISA فیملی کے تھرو، ہم آؤٹ سائڈ فنڈنگ نہیں لیتے، لوگوں سے پیسہ نہیں لیتے، ہم اکٹھا کرتے، الحمدللہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہم خود ہی کرتے ہیں۔ اچھا دیٹس ویری گڈ، آپ یہ خود ہی کرتے ہیں، تو یہ فنڈ جو اکٹھا ہوتا ہے اس کو آپ کہاں پہ کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ابھی جو سیلاب کی صورتحال ہے، میں نے کچھ آپ کے حوالے سے یہی سنا، یہی پڑھا، دیکھا کہ آپ کچھ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے حوالے سے کافی ان کے لیے ورک کر رہے ہیں، تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا۔ تو ہمارے فاؤنڈیشن جب ہم نے سیٹ اپ کی تھی، ہماری کوشش یہی تھی کہ دنیا میں جدھر بھی لوگ ونریبل لوگ ہیں، جس کا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مطلب یتیم بچے ہو گئے، بیوہ عورتیں ہوں گی، وہ لوگ جو بیمار ہیں، بہت غریب لوگ ہو گئے، زیادہ تر ہمارا کام ریفیوجیز کے ساتھ ہوتا ہے، وہ لوگ جو سیریا سے جو بھاگے ہوئے ہیں، جو ریفیوجیز بن گئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کام ہوتا ہے۔ افریقہ میں جو لوگ ہیں ادھر، اب تو ہمارا زیادہ فوکس انشاءاللہ پاکستان میں ہوگا۔ وہ بچے میرے لیے ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی بچیوں کی ایجوکیشن، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسے علاقے ہیں جدھر وہ بچوں کو، بیٹوں کو دیتے ہیں ایجوکیشن لیکن بچی کی ایجوکیشن نہیں کرتے۔ یہ کام بہت غلط ہے، مطلب سب کی ایکول رائٹس ہونی چاہیے، سو انشاءاللہ ہم ایک اسکول بھی بنا رہے ہیں ادھر کشمیر میں ابھی، سو وہ اسکول اس علاقے میں بن رہا ہے جدھر بچے درختوں کے نیچے ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ جب ہمیں بتایا گیا تھا، الحمدللہ ہم نے ایک اسکول کمیشن کیا ہے اور انشاءاللہ 2-3 سالوں میں وہ اسکول بن جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور جو یہ بات آپ نے کی کہ بچیوں کو تعلیم کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں، خاص کر کے اگر وہاں پہ آپ چلے جائیں تو وہ لڑکیوں کی، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ گھبرائے سے رہتے ہیں اور ان کو آگے نکلنے نہیں دیتے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ بچیاں بھی پریشان ہوتی ہیں۔ اچھا سنی عارف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان کی بات کی ہے کہ پاکستان میں ہم نے ورک کرنا ہے، ابھی تک آپ نے پاکستان کے کون سے شہروں میں آپ نے ورک کیا ہے، یہ فنڈ آپ نے وہاں پہ دیا ہے، کون سے ایریا ایسے ہیں جہاں پہ آپ پہنچے ہیں؟ پاکستان میں تو کافی زیادہ ہم نے کام کیا ہوا ہے، لیکن جو مین فوکس اس سے پہلے تھا، ہم سندھ میں ہم نے بہت کام کیا ہوا، واٹر ویلز کیے ہوئے سندھ میں، پروجیکٹس ہم نے یہ کیا کہتے ہیں مائکرو فائننسنگ پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں سندھ میں، اور وہ عورتوں کو ادھر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ وہی بات ہے نا، جن عورتوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے بیچاری، جو بیوہ ہوگی ہوئی ہیں، اب ان کے پاس ایک کمائی کا نظریہ نہیں ہے، تو ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جدھر ان کو ہم نے سوئنگ مشینز دی تھی، ان کو ٹریننگ دی تھی کہ وہ کپڑے سی کے تھوڑی سی ان کی آمدن ہو جائے گی اور دوسروں کے اوپر وہ ریلائی نہیں کریں گے، مطلب سیلف سفیشینٹ ہو جائے گی۔ اب جو یہ پروجیکٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایک کل بس 2-3 دن ہو گئے ایک پروجیکٹ لانچ کیا جدھر ہم نے وہ لوگ جو ان سے بہت زیادہ غریب تھے، جو ریڑھی چلاتے تھے، ٹھیک ہے، ریڑھی چلاتے تھے وہ بیچارے، اور وہ رینٹ دیتے تھے ریڑھی کا، 100 روپیہ آئی تھنک ایک دن کا ان کا ہوتا تھا رینٹ۔ ہم نے کیا کیا تھا کہ 20 ایک آدمی تھے ادھر، مطلب ینگ عمر کے اور کافی ایجڈ آدمی تھے بھی، ان کے لیے ہم نے ریڑھی خریدی ہے، ان کو ہم نے اسٹاک دی ہے، اب وہ رینٹ کا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، اب وہ الحمدللہ خود کمائیں گے انشاءاللہ، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائیں گے، اور آگے سے مطلب ان کا سلسلہ انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا۔ سو کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم وہ پروجیکٹس میں فنڈنگ دیں جو پروجیکٹس لوگوں کو سیلف سفیشینٹ کر دیں، مطلب انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کو ایک دن گیو ہم اے فش، رائٹ، ایک دن کے لیے کھا لے گا، لیکن ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش اینڈ ہی ول پرووائڈ فار ہز فیملی فار ایور۔ سو ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ پروجیکٹس میں ہم انویسٹمنٹ کریں، ایجوکیشن میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ سرکل آف پاورٹی بریک کرنی ہے تو کیسے کرو گے؟ لوگوں کو، بچوں کو خاص طور سے پڑھائی دو، ان کو ایجوکیشن دو تو وہ انشاءاللہ بڑے ہو کے کچھ بن سکے، کما سکے، اپنے لیے کچھ جاب کر سکے۔ سو پروجیکٹس اب ہم نے یہی ڈیسیجن کیا ہے کہ لوگ جدھر ہماری فاؤنڈیشن کی یہی کوشش ہے کہ جدھر دنیا میں کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے یا جدھر زیادہ ہماری ضرورت ہے،
اب ہمیں یہ فیل ہوا ہے اسپیشلی خود آ کے KPK جا کے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, لوگوں سے بات کی ہے کہ اب ہمارا زیادہ تر فوکس انشاءاللہ ادھر پاکستان میں ہی ہوگا, جدھر انہیں علاقوں میں جدھر لوگوں کو ہماری ضرورت ہے انشاءاللہ. ISA فاؤنڈیشن جو ہماری ٹیمز ہیں اور جو ہمارے NGO پارٹنرز ہیں ادھر پہنچیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دیٹس ویری گڈ. اچھا ایک چیز بھی یہ بھی ہوتی ہے ناظرین کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں, کچھ کیا جو آگے نکلنا چاہتے ہیں, کوئی ایک پوائنٹ ان کی لائف میں کلک کر جاتا ہے جس سے ان کی لائف مڑ جاتی ہے, اس کا رخ مڑ جاتا ہے. آپ کی لائف میں کوئی ایسا پوائنٹ آیا جس سے آپ کی لائف, آپ کی زندگی کا رخ مڑ گیا؟ جی بالکل. میری ایک بچی تھی ختیجہ, 2 سالوں کی تھی, اور وہ 4 سال ہو گیا ہمارے سے اللہ کی چیز تھی, اللہ نے لے لی. ختیجہ جب پیدا ہوئی تھی اس کو کنجینیٹل ہارٹ ڈیفیکٹ تھا. 3 سال ہم نے اس کے ساتھ ہسپتال میں گزارے ہیں, 6 اس کے آپریشن ہوئے تھے, لیکن اینڈ میں آ کے اللہ کی مرضی تھی. جب ختیجہ ہمارے سے اللہ نے واپس لے لیا, ہمیں ایک مجھے خاص طور سے ایک فیلنگ ہوئی ہے کہ زندگی کتنی شارٹ ہے. اب میرے میں اتنا درد تھا, اتنا دکھ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ میں کیا کروں یار. یہ مطلب جس انسان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا وہ ہی سمجھ سکتا ہے. مطلب کوئی لوگ کہیں گے کہ یار میں سمجھ سکتا ہوں, اب لوگ نہیں سمجھ سکتے اگر تمہارے سے یہ حادثہ ہوا ہے. میں سوچتا تھا اپنے آپ کو کہ میری دنیا کا زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم وہ ہوگا جب میرے ماں باپ میرے سے لے جائیں گے. مطلب ایک ہوتا ہے نا, تم سوچتے ہو کہ ہم پہلے ماں باپ پہلے جائیں گے, پھر ہم جائیں گے, پھر ہمارے بچے. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. ختیجہ جب ہمارے سے لے گئی, میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو درد کیسے بانٹوں, اور میرے لیے سب سے بیسٹ حال یہی تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ اپنا درد بانٹوں. ان کا درد ان کا دکھ اپنا سمجھ کے اگر کسی اور کا دکھ تم شیئر کر سکتے ہو, دور کر سکتے ہو, تمہارا خود جو درد اور دکھ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. مطلب کبھی انسان بھولتا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹائم از اے ہیلر. درد کبھی جاتا نہیں ہے, لیکن ایز ٹائم اگر تم دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرو, الحمدللہ وہ ایک سکونی سی آ جاتی ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس میں کوئی بہتری تھی. اس بچی کی وجہ سے کتنے ہزاروں کروڑوں لوگ پوری دنیا میں بینیفٹ کریں گے, اور یہی ختیجہ کی لیگیسی ہے. بالکل جی, ظاہر سی بات ہے ایک دکھ سا ہوتا ہے. جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہی درد سمجھ سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا دکھ سمجھ سکتے ہیں, لیکن جس کے اوپر یہ گزری ہوتی ہے وہی یہ چیز سمجھ سکتا ہے, ادروائز دوسرا بندہ کوئی یہ چیز سمجھ نہیں سکتا. تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یہ چیز اور درد سمجھ سکتے ہیں. لائف میں ایسا ایک وقت آتا ہے, ایک موڑ ایسا آتا ہے اور ایک کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے جس سے لائف بدل جاتی ہے, اور دوسروں کی ہیلپ کرنا, مدد کرنا, یہی ایک ہم سب میں ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کی مدد, ہیلپ کیسے کی جائے, دوسروں کا درد کیسے بانٹا جائے, یہ ہم سب میں ہونا چاہیے. بہت ہی زبردست قسم کی ان سے ایک کہانی سننے کو ملی, اور یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملی ہے کہ میرے سمیت ہم سب کو کہ ہمیں دوسروں کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے, مدد کرنی چاہیے. ان کے درد میں اپنے درد کو جو ہے اپنا درد سمجھ کے جو ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے. یہی زندگی ہوتی ہے, کیونکہ زندگی بہت عارضی ہوتی ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, اس کے بچے ہو جاتے ہیں, پھر وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ زندگی کچھ مقصد ہونا چاہیے, بغیر مقصد کے ہماری لائف نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہم اگر لائف میں آئے ہیں تو کچھ کر کے جائیں, اگر لائف میں آئے ہیں تو کچھ کیے بغیر چلے جائیں تو میرے خیال میں اس لائف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں لائف میں اگر آئے ہیں تو کچھ کر کے جانا چاہیے. کسی کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم آئے ہیں لائف میں تو ہم نے کچھ کیا, کچھ اچھا کیا, دوسروں کو فائدہ پہنچایا, نہ کہ دوسروں کو نقصان. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان نہیں دینا, بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے, بے شک اپنا نقصان ہو جائے. تو یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں ہماری لائف میں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو ویری مچ جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.